عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معزز سامعین و ناظرین، علماء گرامی قدر، مشائخ ذی وقار، یہ محفل جناب حافظ حمید الدین صاحب علیہ رحمت کے سالانہ عرس کی ہے، جن کی نسبت میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھی. ان مجالس کے انعقاد کا واحد مقصد قرآن و سنت کی تعلیم کا لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، تاکہ لوگ جو اللہ کے مقبولوں سے تعلق رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہ ایک دن جمع ہوں، اس دن خاص طور پر ان کی خدمات کا بھی ذکر کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے احکامات، ان کے مقامات اور شریعت مطہرہ کے متعلق بھی کچھ بیان کیا جائے. یہ محافل جو ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کا دن ہوگا، ایک دن وہاں بھی جمع کرے گا، ٹھیک ہے نا، وہاں بھی ہم جمع ہوں گے، تو اس اجتماع کا مقصد بھی کوئی ہوگا. تو اجتماع کا مقصد بھی ہوتا ہے. قیامت کے دن کے اجتماع کو دیکھیں، نظر میں رکھیں. تو یوں تو بہت سے مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے اپنے نقطہ نظر کو لوگوں پر بیان کرنے یا بعض لوگ ٹھونسنے کے لیے اجتماع کرتے ہیں اور اپنی شوکت کا اظہار کرتے ہیں. تو مطلق اجتماع سے بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ یہ اجتماع کس نوعیت کا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کیا بیان کیا جائے گا. کیا حضور رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ کی محبت کا درس دیا جائے گا، آپ کی اتباع کا درس دیا جائے گا، آپ کی غلامی کا درس دیا جائے گا، آپ پر فدا ہونے کا درس دیا جائے گا، یا آپ کی معاذ اللہ عیب جوئی کا درس دیا جائے گا، یا ان پر تنقید کرنے کا درس دیا جائے گا؟ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. کسی کی
पुरफुसू बातों से तुम धोखा न खा जाना, किसी की पुरफुसू बातों से तुम धोखा न खा जाना, तुम्हारे सामने मतलब के दीवाने भी आएंगे। तो सिर्फ इज्तिमात को न देखें, रसूलुल्लाह की इत्तिबा का, सुन्नत का लेबल भी लगाएंगे। वो लगाया जाता है क्योंकि हुजूर के इसमें गिरामी और आपकी ज़ाते आलिया से हटकर न किसी के पास कोई मेंबर रहता है, न मस्जिद रहती है, न दरसगाह रहती है, न खानकाह रहती है। आप मरकज़ो महवरे आलम हैं, इसलिए हर बंदे ने आपका नाम लेना है। कोई कहता है, अब देखें ना कि इस्लाम, अब इस्लाम और इस्लाम के नाम पर जमा होना, ये जमात है, अहले सुन्नत वल जमात, जो सुन्नत वाली है और उस सुन्नत पर जमा है। अब इसमें यानी एक सुन्नत के हवाले से इस जमात का जिक्र है जो 1400 साल से चली आ रही है। लेकिन अब बाज़ जमातें ऐसी हैं कि उसमें हम ये इतराज नहीं करते, किसी पर तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन एक लम्हा फिक्रिया है कि मसलन उसके साथ इस्लाम का लफ्ज लगाया और उसको कह दिया कि इस्लामी जमात। अब जो शख्स इनकार करे तो कहा जाएगा कि देखें ये इस्लाम से इनकार कर रहे हैं, हमने तो इस्लाम की जमात बनाई। और अगर आप अंदर दाखिल हों, इस्लामी जमात में दाखिल हों, इस्लाम का लफ्ज देखकर दाखिल हों, तो वहां आपको वो कुछ नहीं मिलेगा, बहुत कुछ उसकी हैयतें बदल चुकी हैं। मसलक सही है या आजकल के कि उन जमातों का जो मुख्तलिफ पंफलेट छपवाकर मुख्तलिफ नजरियात की इशाअत करके आपके नजरियात को मजरूह कर रहे हैं। आप खुदारा उनसे बचें, समझ अपने आप में पैदा करें कि जिस चीज में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिस मिशन में, जिस अकीदे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहतराम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, न वो कोई दीन है, न वो कोई मजहब है। मेरे सामने बड़े बड़े नामवर खतीब और बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा हैं। ये मेरी जसारत होगी कि मैं इनके सामने कुछ पेश करूं। न मुझे खिताबत का दावा है, न इल्म का दावा है, लेकिन इसरार अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। मुझसे उम्र में बुजुर्ग हजरात भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं, तो बहरहाल ये इनकी जरा नवाजी है कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ आपको सुनाऊं। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, आपका ज़ौक़, कोट नजीबुल्लाह वालों का ज़ौक़ अगर साथ देगा तो फिर बात लुत्फ उसमें पैदा होगा। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो मैं देख रहा हूं कि आज माशाअल्लाह बड़ा बाज़ौक़ मजमा है, और मैं जो कुछ मुझे अल्लाह तौफीक देगा, जो पैगाम वो आप तक पहुंचवाना चाहेगा, वो मुझसे कहलवाएगा। दरपसे आईना तूती सिफतम दाश्तांद, आंचे उस्तादे अजल गुफ्त बिगो मी गोयम। मुझे तो जो उस्तादे अजल कहेगा वो मैं वही कहूंगा। तो मैंने जो आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया है, उसमें अल्लाह ने फरमाया कि वमन युतिल्लाह वर रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा। ये मन उमूम के लिए है, कोई भी हो। इस मौजू पर
گولڈا شریف کے اسٹیشن پر میں کچھ دن پہلے بولا ہوں اور اس پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، لیکن اس کا کچھ پہلو وہاں رہ گیا تھا، وہ میں چاہتا ہوں آج مکمل کروں۔ مفتی ظہور اللہ صاحب اور حافظ فاروق صاحب وہاں تشریف فرما تھے اور علماء بھی بڑے وہاں موجود تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو پہلو رہ گیا ہے میں کچھ وہ یہاں بیان کر دوں، تو کچھ نہ کچھ ٹچ ان کو مضامین کو بھی کندے مقرر دوبارہ اس کو ذرا رپیٹ کرنا پڑے گا۔ امام شافعی نے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو رپیٹ کرنے سے لطف آتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا ایک دن ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اعد ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع، کہ اے ساتھی جب میرے پاس تو آئے تو نعمان ابن ثابت کا امام ابو حنیفہ کا ذکر بار بار کیا کر، اعد ذکر نعمان لنا، اس لیے کہ ابو حنیفہ کا ذکر وہ ایسی کستوری ہے جس کو جتنا رگڑے گا اتنی خوشبو دے گی۔ تو وہ ابو حنیفہ علیہ رحمت کا یہ مقام ہے کہ ان کے نام کے دوبارہ ذکر کرنے سے کستوری کا وہ سما پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، تو اس کو کندے مقرر ہیں جی سب مسانی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے نا کہ تکرار کرتے ہیں آپ ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین والضالین تک یہی پڑھتے ہیں نا، تو اگر یہ تکرار اچھی نہ ہوتی تو ہر نماز میں اس کا پڑھنا ضروری کیوں ہے؟ تو پورا قرآن رکھا ہوا ہے لیکن الحمد شریف والضالین تک پڑھنی ضروری ہے، تو یہ تکرار آپ پانچوں وقت ہر رکعت میں کرتے ہیں، تو مطلب ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی تکرار کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے جی۔ تو میں ان لوگوں کو بھی دعوت فکر دوں گا جو لوگ ہمارے ان آستانوں کو صوفیاء کو نہیں مانتے، اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے کچھ اعتراض کسی حد تک درست بھی ہیں لیکن بڑی حد تک نادرست بھی ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے پاس جانے آنے کا کیا فائدہ ہے، یہاں سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ یہ یہاں کے سجادہ نشین حسن الدین شاہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے، تو یہاں ہمیشہ سماع کا اہتمام ہوتا تھا، قوالی ہوتی تھی، قوالی کو ایک دائرے میں رکھ کر اس کا سننا ممنوع نہیں ہے، ایک حدود کے اندر اس کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنانا چاہیے، لیکن ایک دائرے کے اندر ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے، تمام درگاہوں میں سلسلہ چشتیہ کی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کے یہ کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ میرے دادا علیہ رحمت یہاں تشریف لاتے رہے ہر سال، میرے والد صاحب بھی آتے رہے علیہ رحمت، قوالی ہوتی رہی، تو ہر دور کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس دور میں تبلیغ کا جو ایک نقطہ ہے اس کی افادیت زیادہ ہے، وہ زیادہ مفید ہے۔ علماء نے جو پڑھا ہے میرے سامنے یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے ساری عمر اپنی قال اللہ قال الرسول کے ابلاغ میں گزاری ہے، تو اگر ان کی محنتیں وہ کام جو رسول اللہ نے خود کیا ہے، تو اگر ان چیزوں میں خرچ ہو جائے جو ہمارے جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے، ہر شخص مستحق سماع نہیں ہے، ہر شخص کو سماع کے نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہر شخص اس کا اہل ہے، تو جو چیز اللہ اور رسول کی جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے اگر ابلاغ کیا جائے تو وہ ہر دور میں مفید رہا ہے اور مفید ہے۔ اسی بات کو حسن الدین صاحب نے محسوس کر کے یہ سلسلہ قائم کیا ہے واضح و نصائح کا، تو بڑی یہ خوشائند بات ہے، میں اس پر ان کو داد دیتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے، ان کے پاس آنے کا کیا مقصد ہے، میں نے وہاں بیان کیا تھا، میں تھوڑا ٹچ دوں گا اس کو۔ میں نے عرض کیا اور یہ دلائل میرے اپنے ذاتی ہیں،
میں نے کسی کتاب سے نہیں پڑھے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں تدبر اور تفکر چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ تدبر کرو، قرآن میں تفکر کرو۔ ہمارے علماء امت جو سابقہ ہیں انہوں نے غور کیا، فکر کیا، مسائل اور نتائج آپ کے سامنے لکھے، لیکن قرآن کا مفہوم ابھی ختم نہیں ہوا کہ جو تفسیریں لکھی جا چکی قرآن کا مضمون ختم ہو گیا، نہیں، یہ قیامت تک اس کا مضمون ختم نہیں ہوگا۔ انسانیت ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائے گا، لیکن قرآن کے جو بطون ہیں ان کے معنی تہ در تہ معنی ہیں، وہ اختتام پذیر نہیں ہو سکتے۔ تو مسلمانوں کو غور اور فکر چاہیے۔ دیکھیے، میں اپنی فکر پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس کو انصاف سے دیکھیے۔ یہ کسی بریلوی مکتب فکر سے متعلق نہیں، کسی دیوبندی سے تعلق نہیں، کسی شیعہ سے تعلق نہیں، ان سب سے اوپر کی بات ہے، اور یہ اوپر کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں عرض کروں گا، اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، دونوں کی اطاعت کرے گا۔ اللہ نے اپنے ساتھ ہر جگہ رسول کو رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اطاعت جب پایہ تکمیل تک پہنچے گی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ طبقہ جنہوں نے اطاعت کی ہے، وہ کس کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن؟ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے۔ جی اب آپ کو میں ذرا رپیٹ کر رہا ہوں، آپ یہ بتائیں کہ اس من کے عموم میں آپ سب ہیں، کوئی بھی ہو آپ میں سے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تم میں سے اے مسلمانوں جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی۔ کوئی ولی کسی کی نشانی نہیں ہے کہ کوئی ولی ہو، نہیں، جو اطاعت کرے گا اس کے تقاضے پورے کرے گا، پھر وہ مراحل ولایت طے کرے گا، وہ ولایت کے دائرے میں تب آئے گا۔ پہلے یہی لوگ عام تھے، لیکن جب انہوں نے اطاعت کی، مقام حاصل کیا، تو اللہ نے فرمایا یہ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، میں ان کا ہوں، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں۔ تو وہ اس طبقے کے ساتھ ہوں گے۔ تو آپ بتائیں کہ جو اس طبقے کے ساتھ ہوگا وہ اس طبقے کے ساتھ بیٹھنے کی اہلیت رکھے گا، تو اس کو بٹھایا جائے گا نا؟ بولیے، ٹھیک ہے؟ جو جس کے ساتھ بیٹھنے کی اہلیت رکھتا ہے، رکھے گا، تو وہ اس کے ساتھ بٹھا دیا جائے گا۔ جس نے اطاعت میں کمال حاصل کیا ہوگا وہ بٹھایا جائے گا۔ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگے وہ لوگ، تم لوگ اگر اطاعت کرو گے، تم لوگ جو عام ہو، نبیوں کا طبقہ خاص ہے، تم عام لوگ اتباع کامل کے بعد ان خواص کے طبقے کے ساتھ ہو گئے۔ تو مطلب ہے کہ وہ طبقہ خواص کے ساتھ جو عام طبقے کے لوگ بیٹھیں گے اتباع کے بعد، تو وہ اس قابل ہوں گے تو بیٹھیں گے نا، وہ اپنے آپ کو اس قابل کریں گے تو بیٹھیں گے نا۔ میں نے وہاں اس دن بیان کیا تھا، کہتے ہیں کہ جناب یہ ہر جگہ یہ شرک اور بدعت کا ایک لفظ ہے جو عام ہے، میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بے دریغ استعمال نہیں کرتا، سوچ سمجھ کر استعمال کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، اللہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کو وہ کچھ عطا کرنے کا ذکر دیا جو خاصہ اللہ کا ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یہ قرآن مجید ہے کہ میں
اے لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہارے لیے کیچڑ سے، مٹی سے ایک پرندہ بناؤں گا، پھر اس میں پھونک ماروں گا، پھر وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا، اڑنے لگے گا۔ تو مردے میں جان ڈالنا یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ مخصوص اللہ کی شان ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ نہیں؟ قرآن نے۔ اچھا، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کرنے سے اللہ ہو گئے؟ نہیں، کسی کا یہ ایمان نہیں ہے، نہ یہ عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو عیسیٰ نے وہ کام کیا جو اللہ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نہیں ہے۔ نہیں ہے نا، اللہ نہیں ہے۔ اللہ گویا کیا ثابت ہوا کہ اللہ والے، اگر اللہ والا کوئی کام کر دیں، اگر اللہ والے کوئی اللہ والا کام کر دیں تو وہ اللہ نہیں ہو سکتے، اللہ نہیں ہے جی۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تو یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ نشانی لایا ہوں اپنے رسول ہونے کی کہ میں اس کا ہوں، میں اس کا بندہ خاص ہوں، خاص بھیجا ہوا وہ انسان ہوں، میں یہ نشانی لایا ہوں۔ بھائی آپ بھی کہیں گے کہ ہم بھی اللہ کے خلیفے ہیں، خلیفتاً فی الارض کہا ہے، ہمارے دادا کو سب خلیفے ہیں ہم۔ بھائی آپ کے پاس کوئی نشانی ہے؟ ضیاء الحق شاہ صاحب کسی آدمی کے پاس کوئی بھیجے آدمی، تو وہ کہے جی جناب کہ مجھے ضیاء الحق شاہ صاحب نے بھیجا ہے، تو وہ کہے گا کہ ان کی کوئی نشانی بھی تو بتاؤ نا کہ تم ان کی طرف سے آئے ہو۔ کوئی ان کی نشانی بتائے گا، کوئی کارڈ بتائے گا جی، کوئی حوالہ بتائے گا، تب وہ اعتبار کرے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے یہ کہنے آئے کہ میں رسول ہوں، نبی ہوں، تو ان کے پاس کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے نا۔ لوگ کہیں گے تم تو ہم جیسے ہو، مال ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول کیسا ہے جو ہمارے جیسی روٹی کھاتا ہے اور بازاروں میں سودا سلف کے لیے جاتا آتا ہے۔ وہ تو یہ کہتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہماری بندہ نوازی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ کھاتے ہیں، اس میں وہ رسول بھی ہیں، وہ سید الانبیاء بھی ہے جس نے فرمایا تھا کہ ایکم مثلی، اے میرے صحابہ تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، میں تو اپنی راتیں اپنے مالک کے پاس گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ تو اس میں وہ کیونکہ یہ فرق کیوں ہے، یہ کیوں فرق ہے؟ وہ تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو بعض میں بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو کچھ کھاتے پیتے ہیں دنیا میں اور کچھ کہتے ہیں میں تو اپنے رب کے پاس کھاتا ہوں، یہ فرق ہے، یہ مدارج میں فرق ہے۔ تو سب کچھ انہوں نے کہا، تو جناب عیسیٰ نے انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، یہ دیکھو تمہارے سامنے کر کے دکھاتا ہوں، آؤ تم بھی اللہ کے بندے بنتے ہو، آؤ تم کر کے دکھاؤ۔ فانفخ فیہ، اس میں پھونک ماروں گا، مطلب ہے کہ پھونک جان ڈالتی ہے۔ جی اگر ٹھکانے کی پھونک ہو تو ٹھکانے پر لگتی ہے۔ ہاں آپ جی، اگر پھونک ہو اور پھر یہ پھونکوں کا سلسلہ، یہاں سے یہ بھی سمجھ آتی ہے بات کہ پھونکوں کی ابتدا نبی سے ہوئی ہے۔ اب اس کی جو صورت بھی رہ گئی ہے یہ اور بات ہے، لیکن ابتدا قرآن سے ثابت ہے۔ فانفخ فیہ، میں پھونک مارتا ہوں، فیکون، پھر میری پھونک میں، یہ تو ایک اشارہ ہے
ایک سبب ہے، ایک عرض ہے، ایک گزارش ہے، تو میری پھونک اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ نہیں فرمایا میری پھونک سے وہ پرندہ بنتا ہے، اس میں جان پڑتی ہے، نہیں، اللہ کے حکم سے جان پڑتی ہے۔ گویا جب میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کا اذن اس میں شامل ہوتا ہے، اس کو مؤثر بنا دیتا ہے۔ اور درمیان آپ جملہ دیکھیے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ جس کی آنکھیں دھسی ہوئی ہوں اندر اور وہ مادر ذات اندھا ہو، اکمہ اس کو کہتے ہیں، اور برس زدہ ہو، یہ سفید نشان جو ہوتے ہیں برس کے، اس کو بھی میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اور اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، اللہ کی طرف کرنی چاہیے نا۔ ابرئ الاکمہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ قرآن میں اگر یہ شرک ہوتا تو قرآن اس شرک کو ذکر نہ کرتا۔ ابرئ الاکمہ، میں مادر ذات اندھے کو آنکھ دیتا ہوں اور برس زدہ کو شفا دیتا ہوں، اور پھر یہی نہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مردہ آدمی کو جو مر چکا ہو اس کو اللہ کے حکم سے میں زندہ کرتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، یہ سارے اللہ کے کام ہیں۔ پھر وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو تم نے اپنے گھر میں ذخیرہ اندوزی کر رکھی ہے، جو سامان جہاں رکھا ہوا ہے، میں ابھی یہاں بیٹھے تمہیں بتا دوں۔ یہ غیب کی خبر نہیں ہے بھائی، مجھے حیرت ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا تمام فرقوں سے کہ یہ قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ وہ انبئکم، میں خبر دوں گا، بما تاکلون، جو تم کھاتے ہو اور جو تمہارے کھاتے ہیں۔ ہاں، جو تم کھاتے ہو اور جو تمہارے کھاتے ہیں۔ وما تدخرون فی بیوتکم، جو اپنے گھروں میں تم ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، جمع کرتے ہو، وہ بھی میں تمہیں یہ عیسیٰ فرما رہے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو یہ جو چیزیں ذکر کر دی گئی ہیں میں نے، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب بھی کم بختو تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، اب بھی تمہیں کوئی شک ہے میری غیب دانی میں کہ اب میں زندہ کر سکتا ہوں یا نہیں، اس میں اب بھی شک ہے۔ یہ قرآن ہے، تو اللہ نے جو کام اس کے لیے خاص ہے، اس نے اپنے بندے کو دیا کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں نا، سانس لیتے تھے، کھاتے پیتے تھے، جو لوازم بشریہ ہے ہم کرتے ہیں یہی کچھ کرتے تھے، اس کے باوجود یہ چیزیں اس کو، اور قرآن ہے، حدیث بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو ضعیف کہیں، احتمال ضعف ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں جناب کہ یہ طبقہ کیا ہے، چلو جی ایک طبقہ کہے گا کہ یہ طبقہ تو نبیوں کا ہے، یہ تو خاص ہے، اب اولیاء اللہ کو آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اس پر غور کریں کہ جو صدیقوں کے پاس ساتھ نبیوں کے ساتھ جن کو بٹھایا جائے گا تو ان میں نبیوں جیسے جوہر ہونے چاہیے کہ نہیں؟ نبیوں جیسے جوہر ہونے چاہیے۔ اگر عالم نہیں ہے تو علم کے وہ جوہر ہوں تو ان کو علماء کی صف میں بٹھایا جاتا ہے، جو علماء کے قریب کے لوگ ہوں،
ان کے شان کے ساتھ لگتے ہوں ان کو بٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء۔ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان میں اپنے باپ دادا کا اتباع کیا، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اتباع میں عمل میں نہیں، عمل میں نہیں فرمایا، بے ایمان، ایمان میں صرف اتباع کیا، واتبعتہم ذریتہم بإیمان، اور اپنے باپ دادا کے ایمان میں اپنے باپ دادا کا اتباع کیا، یعنی جو باپ دادا کا اللہ کے اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان تھا اسی شان کا ایمان رکھا۔ ما لتناہم من عملہم من شیء، ہم ان کے الحقنا بہم ذریتہم، قیامت کے دن ہم ان کو جو کم کوش اور کم عمل اولاد ہے ان کو باکمال باپ داداؤں کے ساتھ ملا دیں گے۔ ہے جی، دیکھو غور کرو، اللہ نے یہاں فرمایا ہے کہ باپ داداؤں کے عمل کی وجہ سے، کسی اور خوبی کی وجہ سے نہیں، صرف باپ داداؤں کا منہ دیکھا۔ الحاق کا سبب کیا بیان کیا قرآن نے؟ کوئی سبب نہیں ہے۔ الحقنا بہم ذریتہم، قیامت کے دن ہم ان کے باپ دادا کے ساتھ ان کو ملا دیں گے۔ یہ نہیں فرمایا الحقناہم بذریتہم کہ ہم ان کے باپ داداؤں کو ذریت کے نیچے ادھر لے آئیں گے۔ دیکھیں نا، ایک بڑا آدمی اٹھ کر یہاں میرے پاس آ جائے تو پھر بھی میری شان تو اتنی ہو گئی نا۔ اگر میں کسی بڑے آدمی کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا تو پھر بھی میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اگر بڑا آدمی اٹھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا پھر بھی بات تو ایک ہی ہے۔ لیکن اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ الحقناہم بذریتہم؟ ہے جی، والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بإیمان الحقنا بہم ذریتہم، ان کے ساتھ ہم ان کی ذریت کو ملائیں، یعنی ان کو اٹھا کر، وہ نچلے درجے کی ہوگی، اٹھا کر ان کے ساتھ لے آئیں گے۔ یہ نہیں کہ اچلے درجے کو وہاں اٹھا کر لے جائیں گے، بات تو پھر بھی ان غریبوں کی بن جاتی اگر یہ اٹھ کر وہاں چلے جاتے، لیکن اللہ نے احترام کیا کہ یہ بڑے لوگ ہیں، الحقنا بہم ذریتہم، وہ چھوٹے ہیں، ان کو اٹھا کر ہم یہاں لے آئیں گے۔ ہے جی، اب وہ لوگ بتائیں کہ جو اہل بیت رسول پر اعتراض کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھا ہے میں نے، اس پر ایمان نہ رکھنا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، وہ مردود ہے، لعین ہے اور منسوس لعین ہے۔ تو اگر آپ کا میرا عمل اچھا نہیں ہے تو ہمارے باپ دادا کے منہ کو دیکھ کر اللہ ہمیں قیامت کے دن یہ بشارت دے رہا ہے کہ تمہیں ان کے ساتھ ملا دیں گے، انہی کی محفل میں بٹھائیں گے، انہی کے مکان میں بٹھائیں گے، جگہ دیں گے۔ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعۃ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ۔ اگر تمہارے باپ دادا کو یہ سب چیز ملے گی تو ہم تمہیں بھی وہاں دیں گے، وہی جگہ دیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اب بتائیں کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں
تو بتائیں کہ حسین علیہ السلام کے لیے، جناب حسن کے لیے، اہل بیت رسول کے لیے ان کا کیا خیال ہے اس آیت کے سننے کے بعد؟ کیا اگر تمہارا میرا الحاق ہمارے اچھے باپ داداؤں کے ساتھ قیامت کے دن منسوس ہے، تو حسن حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدہ زینب کا حشر حضور کے ساتھ نہیں ہوگا؟ لیکن ضروریت ہے، یہ ضروریت کا ثبوت ہے۔ اور آپ کہیں کہ میں نے صحابہ کو چھوڑ دیا؟ نہیں، صحابہ کو رسول اللہ نے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو ذکر جو کر دیا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ تو قیامت کے دن ہوں گے نا۔ صحابہ کا وہ گروہ ہے جو زندہ اور سلامت سانس لیتے ہوئے نبی کے پاس بیٹھا رہا۔ والذین معہ، معیت کا مقام جسے حاصل ہے جی، وہ طبقہ ہے۔ تو الحاق ذریت ان کے باپ داداؤں کو دیکھ کر ہوگا، ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو یہ شرف کس لیے اللہ نے کسی کا منہ دیکھا، کرم فرما دیا اس پر۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ باپ دادا پریشان ہوگا کہ میں اونچے درجے پر ہوں، میری اولاد کہاں دھکے کھا رہی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تیرا مقام میرے نزدیک وہ ہے، تیری خدمات وہ ہیں، یا میں محض اپنے فضل کی وجہ سے تمہیں یہ مقام عطا کر رہا ہوں، تیرا منہ دیکھ رہا ہوں۔ مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالی جیسا غنی عن العالمین باپ دادے کے منہ کو دیکھ کر چھوڑ سکتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو وہ لوگ جو بزرگوں کے عقیدت مند بھی کہلاتے ہیں، مرید بھی کہلاتے ہیں، کیا ان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صرف اپنے پیر کا منہ دیکھ کر اولاد کے سلسلے میں خاموش ہو جائیں؟ چلو جی، اور کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تعلق ہے نا، یہ اللہ تعلق بتا رہا ہے کہ میرا ان بندوں سے تعلق ہے، اس لیے میں اولاد کی کم عملی کو نظر انداز کرتا ہوں۔ الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء۔ ٹھیک ہے، تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا عیسیٰ کو بندہ ہونے کے باوجود سب کچھ۔ تو جو ان کے ساتھ بیٹھیں گے، نبیوں کے ساتھ، نبی نہیں ہوں گے، نبیوں کی صلاحیتیں ان کو عطا ہوں گی، اکتساب کریں گے جی، تو ان کو وہ درجہ ملے گا۔ درجہ ملے گا تو ظاہر ہے وہ نبیوں جیسے کام کر سکیں گے، جس طرح عیسیٰ نبی اللہ نہ ہو کر بھی اللہ جیسے کام کر رہا ہے۔ بھائی بولو، سوتے ہو؟ ذوق پیدا کرو، ہاں نہ کرو، مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں یا نہیں۔ پانی تو اس طبقے کو جو نبیوں کے ساتھ بیٹھے گا، نبیوں جیسے کام کرے گا۔ اللہ کے ساتھ اللہ اگر اپنی نشانی دے کر بھیجے گا تو بندے سے، عیسیٰ سے وہ کام کرائے گا جو خود کرتا ہے جی۔ عیسیٰ ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنا کچھ کرنے کے بعد یہ خاصا ہے، کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، ایک، فانفخ فیہ، دو، فیکون طیرا باذن اللہ، تین، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، چار، وَالْأَبْرَصَ، پانچ، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، چھ، وَأُنَبِّئُكُمْ، کیا؟ سات، بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، آٹھ، نو۔ نو چیزیں اللہ نے، یہ خاصہ ہے، ہر چیز غالب علی کل شیء قدیر وہی ہے۔
بندے کو دے دیا سامنے آپ کے، اور قرآن میں بھی ذکر کر دیا، دے دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ میری طرف سے ہے، یہ گفٹ ہے، گاڈ گفٹ ہے، تجھے میں دے رہا ہوں عیسیٰ، جا اب بتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور شان کے ساتھ آیا ہوں، اللہ کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ ہیں جی؟ اب یہاں سنیں، میرے جد امجد حضرت پیران پیر شیخ المشارق والمغارب مظہر علوم حیبر الصالب اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہی بات کہی تھی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، آؤ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ اعتراض ہے تو پیش کرو، حاضر ہیں۔ ہے جی؟ یہ اب جناب یہ علم جو ہے یہ قرآن کے ساتھ ثابت ہو رہا ہے، یہ باتیں میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں اور یوں گھسیٹ کر نہیں ثابت کر رہا ہوں، آپ کے سامنے سیدھی سادھی۔ اب بات نکل رہی ہے، باب مدینۃ العلم میرے سامنے ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے، ارے سر بھی ہے، سنگ در بھی، سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے، سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما۔ اللہ کا دروازہ رحمت کھلا ہوا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے اطاعت رسول میں وہ کمال حاصل کیا کہ دروازہ فضل کھلا ہوا دیکھا، کہا عبد القادر تو نبیوں کی صف میں بیٹھنے والا آدمی ہے، صدیقین کی صف میں بیٹھنے والا آدمی ہے، شہداء و صالحین کی صف میں بیٹھنے والا آدمی ہے۔ جب شیخ نے دیکھا وہ مقام تو اب تعجب کیوں ہے کہ شیخ نے یہ کہہ دیا، جو میں نے کہا تھا کہ جو نبیوں جیسے کام کرنے والا ہو وہ نبیوں کی صف میں بٹھاتا ہے۔ اللہ نے کیوں کہا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین؟ نبیوں کے ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت نہیں اور ہر نتھو خیرے کو اٹھا کر کیا وہ بٹھا دے گا؟ مطلب ہے کہ نبیوں کے نبی ہوگا نہیں، نبیوں جیسے کام کرے گا۔ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی نبیوں جیسے ہوں گے، نظر آئیں گے، کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا نبی کھڑا ہے۔ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں، اس آیت کو بھی سامنے رکھیں۔ اب تو دونوں طرف سے میں نے آپ کو بند کر دیا ہے۔ اگر منکر حدیث ہے تو آؤ قرآن کا یہ جواب دو، تم قرآن کو مانتے ہو تو پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے تو اس کا کیا جواب دو گے؟ اگر تم دیوبندی ہو تو پھر یہ بتاؤ حدیث کے تم منکر نہیں ہو، حدیث کو مانتے ہو، تو آؤ پھر اس حدیث کو دیکھو اور قرآن کو دیکھو، دونوں طرف سے میں نے آپ کو بند کر دیا۔ اب بتائیں آپ کہاں جائیں گے؟
حضور نے فرمایا یہ نبی ہیں نہیں لیکن نبی جیسے نظر آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ من النبیین یہ بیٹھیں گے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو مطلب ہے نبیوں جیسا کوئی کام کر کے دکھا سکنے کی ان میں اہلیت ہوگی تو بیٹھیں گے نا۔ تو کیا تعجب ہے، میرے دادا نے کہا تھا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فوق ميت لقام بقدرة المولى مشالي۔ شیخ عبد القادر نے فرمایا کہ اگر میں اپنے راز پنہاں کو کہ اللہ نے راز پنہاں کیا ہے بھائی آپ کے پاس؟ بھائی جو قدرتیں اس نے مجھے عطا کی ہیں وہ خزانہ تو میں نے چھپایا ہوا ہے نا۔ اس لیے احمد رضا خان بریلوی نے کہا تھا کہ سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، اور بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر۔ منہ پر بند کر ادھر کھلا رہو، میرے در نہ کرو، میں ایسے ہی آتے روک دو، میری طرف نہ کرو۔ دیکھو یہ حضرات کہتے ہیں کوئی سنی کوئی بریلوی یہ ثابت کرے فاضل بریلوی کے اس کلام کو قرآن سے ثابت کرے، آؤ سامنے آؤ۔ بریلوی کو ماننے والا احمد رضا کو میں ہوں یا تم ہو، یہ آج میں دکھاؤں گا تمہیں۔ ہاں دیکھو احمد رضا نے یوں ہی نہیں کہا تھا کہ بندہ قادر کا ہے قادر بھی ہے عبد القادر، کہ قادر کا بندہ ہے لیکن یہ قادر بھی ہے عبد القادر۔ اللہ اکبر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حضرت یہ تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ آپ نے ان کو کہاں قادر کر دیا؟ احمد رضا نے فرمایا ارے بھائی ابھی نصیر میاں نے تمہیں بتایا نہیں؟ ابھی تمہیں نصیر میاں نے بتایا نہیں کہ جو نبیوں کی صف میں بیٹھنے والے لوگ ہوں وہ نبیوں جیسے کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ طاقت دیتا ہے، وہ بھی کام کر سکتے ہیں، ورنہ نبیوں کے ساتھ بٹھانے کا کیا فائدہ؟ نتھو خیرے کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ سمجھ آئی؟ تو اگر آپ کہیں کہ یہ تو اللہ کی شان ہے تو یہ 5-9 چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کی شان تھی نا، عیسیٰ نے کیوں کیا؟ اللہ نے کرایا نا کہ ان کو دکھاؤ، ان کو دکھاؤ، کر کے دکھاؤ کہ جو میرے ہوں میں ان کو کچھ عطا کرتا ہوں۔ یہ قرآن ہے، قرآن سے باہر نہیں جا رہا میں۔ اچھا اللہ نے فرمایا الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى۔ جو اتنے مراحل تخلیق سے انسان کو گزارتا ہے، الیس ذلک بقادر، قادر کا لفظ استعمال کیا،
یہاں مولانا احمد رضا نے شعر میں استعمال کیا، وہاں اللہ نے آیت میں استعمال کیا۔ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، انہوں نے قادر عبد القادر کو کہا، اللہ اپنے آپ کو اس آیت میں قادر کہہ رہا ہے۔ اب ہم کس کی مانیں؟ بھائی احمد رضا صاحب نے تو ہو سکتا ہے جوش عقیدت میں کہہ دیا ہو، مگر جوش عقیدت نہیں، ہوش عقیدت میں کہا۔ میں ثابت کرتا ہوں، آپ کے سامنے پڑا ہے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ الیس ذالک بقادر، کیا وہ جو اتنے مراحل سے انسان کو گزار کر انسان بناتا ہے، وہ دوبارہ اس کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو ثابت ہوا کہ قادر اللہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، تو یہ قدرت کیسی ہوئی اور وہ قدرت کیسی ہوئی؟ وہ قدرت جو منصوص ہے وہ خاصہ ذات الہی ہے، اس کے لیے کوئی موتی نہیں ہے، اس قدیر کو قدرت دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کی ذاتی قدرت ہے۔ اب وہ جسے دے دے قدرت، جس طرح عیسیٰ کو دی، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، تو کیا جس وقت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے ان کو اس لمحے میں زندہ کرنے کی قدرت نہیں ہوتی تھی؟ بولو یار، بولو تو صحیح۔ یہ آپ چند لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے میں بول رہا ہوں، پیچھے تو مجمع خیر ہی ہے، بولے ذرا، سن رہے ہیں؟ عوام بھی محظوظ ہو رہے ہیں میری باتوں سے، انشاءاللہ علماء بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔ تو جس لمحہ کوئی کام کرتا ہے اس وقت قدرت ہوتی ہے، اللہ دیتا ہے۔ مثلا مولانا یہاں سے اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا میں جاتا ہوں جی، تو اٹھنے پر اس وقت ان کو قدرت دیتا ہے اللہ، تو اٹھتے ہیں نا۔ میں پانی پیتا ہوں تو پانی پینے پر اس لمحے پر قدرت آپ کو ملتی ہے تو آپ پیتے ہیں نا۔ آپ کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں، اگر اللہ توفیق دے دے تو اس وقت آپ کو جیب میں ہاتھ ڈالنے کی قدرت دی جاتی ہے تو آپ نکالتے ہیں نا۔ یہ الگ بات ہے کہ 10-20 مرتبہ گنتے ہیں کہ یہ کتنے ہیں، لیکن قدرت دیتا ہے اللہ تو آپ دیتے ہیں۔ ہر چیز میں قدرت ہے، جو چیز آپ اب عمل کر رہے ہیں اس لمحے میں اللہ نے آپ کو قدرت دی ہے، اس لمحے آپ کو اللہ نے قدرت دی ہے، دی ہوئی ہے تب کر رہے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو اٹھنے بیٹھنے کی اللہ قدرت دیتا ہے تو آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اللہ فرمائے میں تمہیں قدرت نہیں دیتا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کوئی کام، کوئی چیز کائنات میں، کوئی چیز جو چل رہی ہے جس میں جان ہے، اس لمحے جس میں وہ جو عمل کر رہی ہے اس لمحے اس کو قدرت وہ عطا ہوتی ہے۔ تو اتنی قدرت تو ہر انسان کو، ہر جاندار کو اللہ دیتا ہے، تو اس میں آپ خود کو مشرک سمجھتے ہیں؟ تو اس میں کیا آپ کو خود کو مشرک سمجھیں گے؟ بھائی اب میں اس چیز پر قدرت رکھتا ہوں، کسی کو مارنے پر قدرت رکھتا ہوں، کسی کو کچھ دینے پر قدرت رکھتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، تو کیا اس وقت آپ کو خود کو مشرک سمجھتے ہیں؟ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ اللہ کی صفات میں دخل ہو گیا تو یہ میں مشرک ہو گیا؟ نہیں، آپ اچھے بھلے مسلمان پھرتے ہیں تو دوسروں کو کیوں مشرک کہتے ہیں؟ آپ کا ہر عمل اگر سوچا جائے تو شرک میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز میں آپ کو قدرت دی ہوئی ہے اس میں۔ لیکن جن کو اپنی خاص باتوں میں قدرت دے دے، ارے دیکھو نا کہ تمہیں نہیں دی نا، پھر وہ خاص بندے بھی تو ہیں نا، ان کو وہ دیکھو جو نبیوں کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہے، جن کو من النبیین والصدیقین صف میں جو بٹھائے جا رہے ہیں، وہ کیا تمہارے ساتھ جیسے کام کریں گے؟ وہ تم سے اونچے کام کریں گے، جس طرح عیسیٰ نے اونچے کام کیے اور قرآن نے ذکر کیا ان کا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، میں متوجہ چاہتا ہوں آپ سب کو، ٹھیک ہے؟ آپ مضمون دیکھو نا، میں دیواروں کو تو نہیں سنانا، آپ کو سنانا ہے۔ تو اس میں اللہ نے ان کو اختیار دیا، بندہ خاص تھا تو جتنا خاص ہو اتنا اختیار ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ حضرت مجھے یہ کام دکھانا ہے، وہ کام، بھائی ٹھیک ہے تم کرو، اور میرا پرچار کرنا کہ میں نے یہ تمہیں اختیار دیا ہے۔
اپنی طرف سے نہ کرنا. کسی نبی نے کوئی عمل، یہی وجہ ہے کہ اپنی طرف اس نے منسوب نہیں کیا کہ یہ کام میرا ہے. جی تو یہ مطلب ہے کہ نبیوں کا یہ دستور ہے، چلن ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قادر میں ہوں. احمد رضا صاحب کہتے ہیں قادر ہے، عبد القادر ہے، جو قادر کا بندہ ہے وہ بھی قادر ہے. تو اس میں تطبیق کیا ہے؟ وہ قادر جو ہے قرآن والا وہ قطعی ہے، وہ اصلی ہے، یہ عطائی ہے، اس کو عطا کیا گیا ہے. کیوں کہ یہ نبیوں کی صف میں بیٹھنے والا ہے. من النبیین اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم کی صف میں بیٹھنے والا ہے. تو ظاہر ہے یہ بھی نبیوں جیسے کام کر سکتا ہوگا تو بیٹھے گا نا. تو اس لیے کہا لقام بقدرت المولا مشالی. اگر میں کسی میت پر بھی اپنا راز ڈال دوں تو وہ اللہ کی لقامہ بقدرت المولا، وہ اللہ کی قدرت سے اٹھ جائے گا. جس طرح وحی الموتى باذن اللہ، عیسیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے اذن سے اٹھے گا، میں زندہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پھر بھی اپنی طرف نہیں کی نسبت، پھر بھی یہ ادب ہے، احترام ہے ذات کا. عیسیٰ نے بھی احترام ذات کیا اور جناب غوث پاک نے بھی احترام ذات کیا اور کہا کہ لقامہ بقدرت المولا، وہ اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہوگا. مشالی، میری طرف چل کر آئے گا. مردہ اٹھے گا اللہ کی قدرت سے اور میری طرف چل کر آئے گا. جس طرح عیسیٰ نے کہا کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے اذن سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. ٹھیک ہوگی بات؟ شرک تو نہ ہوا نا؟ نہیں ہوا نا. اللہ کی عطا. اب دیکھیے فرماتے ہیں پیران پیر آگے اسی ایک قصیدے میں. لوگ قصیدے پر اعتراض کرتے ہیں. ہمارے کچھ سنی نما، اب میں آگے کچھ نہیں کہتا، وہ سنی نمایاں نظر آتے سنی ہیں لیکن وہ ہیں سنی نہیں. انہوں نے بھی غوث پاک کے اس قصیدے پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے دعوے ہیں. تو پھر عیسیٰ کے کیسے دعوے ہیں مجھے بتاؤ تم. عیسیٰ اللہ تو نہیں ہے، تو عیسیٰ نے کیوں دعویٰ کیا؟ یہ تو کام اللہ کا ہے. ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم عیسیٰ کو سجدہ نہیں کرتے. ہم عیسیٰ سے نہیں مانگتے، ہم اللہ سے مانگنے والے ہیں. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، عیسیٰ کسی نبی نے پیدا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے نبیوں کی بڑی شان صحیح، لیکن نبی ہمارے معبود تو نہیں ہے. اگر تمہارا اعتراض غوث پاک پر ہے تو میں تم پر سوال کرتا ہوں، تو پھر نبیوں نے، عیسیٰ نے کیوں اللہ والے کام کیے؟ تو تم یہی کہو گے نا کہ اللہ نے عیسیٰ کو یہ مقام دیا، تو غوث پاک کو، شیخ عبد القادر کو کسی اور نے دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا. جو نبیوں کی صف میں بیٹھنے والا آدمی ہے وہ نبیوں جیسے کام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تمہارے جیسے کام کرے گا. لوگوں کو کافر کہے گا، لوگوں کو مشرک کہے گا. ہیں جی؟ تو اگر انہوں نے نبیوں کی صف کا آدمی، ایک اور بات کرتا ہے، تم تو روتے ہو نا اس کو، وہ کہتا ہے کہ وما منہا شہور او دہور، وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا اتالی. کوئی مہینہ اور زمانہ، وقت، دہور، دہر، وقت، اللہ ہو الدہر، وقت زمانہ اللہ ہے. کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ نہیں گزرتا جاری ہونے سے پہلے الا اتالی، کہ وہ جانے سے پہلے میرے پاس سے ہو کر نہ جائے.
غوث پاک فرماتے ہیں کہ کوئی لمحہ، کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جو جاری ہونے سے پہلے عبد القادر کو منہ دکھا کر نہ جائے۔